बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम खैर मकदम करते हैं तमाम इंसानों का और जिन्नातों का, खुसूसन वो हुकूमत यमन से आई हुई हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शुरू करता हूँ उस खुदावंद कुद्दूस का नाम लेकर, जो मालिक है ज़मीन और आसमान का, जिंदा और मुर्दों का, उन तमाम नेमतों का। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलाकुल मौतिल लज़ी वक्किला बिकुम व इला रब्बिकुम तुरजऊन। और तुम सब पर मौत का फरिश्ता जो है वो मुकर्रर है, और वो तुम्हारी रूहों को कब्ज़ कर लेगा और तुम सब हमारे तरफ लौट कर आओगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज इस मजालिस का 6वां दिन है और 7वीं शब लग चुकी है। एक ही मौजू है, जिंदगी और मौत या दुनिया और आखिरत। एक अच्छा मौजू है। दुनिया दिखने में खूबसूरत, लाजवाब, जीनतों से भरी, और आखिरत को देखो तो तैयारी कर रहे उसकी, उनकी जिंदगी को देखो, और दोनों बहुत फर्क है। छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फर्क। यूं समझो, दुनिया एक ऐसा घर है जो तमाम तरह की बलाओं और मुसीबतों से घिरा हुआ है, जिसके अंदर फितनाबाज और मक्कारों की चमक और धमक है। वो अपनी गैर ज़बानी बातों से और बदअमली से दुनिया को मुतासिर करना चाहते हैं। कोई पिक्चर के अंदर एक्टिंग कर रहा है, कोई काला बाजारी कर रहा है, कोई जुआखोरी कर रहा है। एक ही मकसद है कि इस दुनिया के अंदर जो अगर रहना है, अगर इतने असबाब को तुम जमा नहीं करोगे तो तुम दुनिया में रुसवा हो जाओगे। ये उनकी जहनियत है। ये अब होता क्या है कि जब इंसान की जहनियत इस तरह पहुंच जाए तो एक कंपटीशन होता है कि ये हमसे ज्यादा क्यों निकल गया है, इसके पास जो है अम्पाला कार कैसी आ गई है, ये मर्सिडीज में क्यों घूम रहा है, हमारे पास तो हेलीकॉप्टर होना चाहिए। उसको हासिल करने के लिए और मक्कारी करता है वो, यानी वो गुमराह पर गुमराह हो रहा है। क्योंकि दुनिया में उसके हिसाब से दुनिया में रहना है तो बेहतरीन कपड़े पहना है, आलीशान गाड़ियां लेनी है, उसमें चाहे किसी की जान लो, चाहे लोगों हक मारो, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी दुनिया फिर क्या बलाओं से घिरेगी नहीं, क्या अजाबों से घिरेगी नहीं, जरूर घिरेगी। एक कंपटीशन है, और इस दुनिया के अंदर हर इंसान एक निशाना लगा हुआ है, और वो निशाना क्या है, मौत का है। मौत जो है कौन फना करने वाली है, मौत जो फना करने वाली है। तो तुम इस दुनिया की तमन्ना करते हो, अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो कल तक महलों में थे, बेहतरीन मसनद बिछी हुई थी, एक से खूबसूरत जो थे मार्बल लगे हुए थे, चलने के लिए दो दो उनके गुलाम थे, चप्पल पहनाने के लिए, छूने के लिए। उनका अंजाम क्या हुआ? उनका अंजाम ये हुआ कि जैसे उनको मौत आई, उनको उस अंधे घर में डाल दिया गया, जहां पर मसनद नहीं है, मार्बल की दीवार नहीं है, बल्कि वो लहद है, वो ऐसी मट्टी है जिसमें कीड़े मकोड़े भरे पड़े रहेंगे। वो तुम्हारे जिस्म को खा रहे हैं।
کل تمہارے تھوڑی سی چوٹ لگتی تھی تو کیا تمہارے بڑے طبیب آیا کرتے تھے, حکیم آیا کرتے تھے. اس گھر میں کون تمہارے پاس آنے والا ہے؟ کیونکہ تم نے اگر اس گھر کی تیاری کی ہوتی تو آج تم اس طرح نہیں بنتے. آج یقین جاننا, اگر تم نے آخر تیاری کی ہوتی تو یہی قبر تمہاری محل بنتی. یہی مسجد بچتی اور بچتی ہے. ان کو کیڑا تو کیا مٹی بھی نہیں کھاتی ہے. لیکن ہائے افسوس, تم اپنے وجود کو بھول گئے, تم خود کو بھول گئے. ارے کمبخت, تم سے پہلے بڑے بڑے نامور آئے تھے, بڑے بڑے جدید آئے تھے, تم سے پیسے والے تھے وہ, تم تو کچھ بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہو. آج تم جن کے گھروں میں رہ رہے ہو, کل ان کے گھر تھے, ان کی نیم پلیٹ تھی. آج جو قبر میں ہے وہ نیم پلیٹ ہٹ چکی ہے, کوئی اور آ چکا ہے. یعنی یہ دنیا سوائے آفتوں اور بوالوں کا اور مصیبتوں کا ہے. بے شک ہے, لیکن ان آفتوں سے بلاؤں سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے نبی نے, ہمارے رسول نے, ہمارے خدا نے ہم کو بہت سے طریقے بتائے تھے. لیکن افسوس ہے کہ ہم ان طریقوں پر عمل نہیں کر رہے ہیں. دنیا کی خوبصورتی کے اندر اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ اپنے بھائی کو دیکھتے نہیں ہیں. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرا بھائی جو غریب ہے, پریشان ہے, میں اپنے مستی مست ہوں کہ مجھے کیا پڑی ہے, میرے بچے خوش, میری بیوی خوش, بھائی گیا بھاڑ میں. یعنی جن خدا نے تم کو تمام مال و متاع عطا کیا, دھن دولت دی, آج تم اس کی گرفت میں آ چکے ہو اور تم نے انسانیت کو بھلا دیا ہے. اور انسانیت تو یہ تھی دنیا کے اندر کہ تم نے کمایا ہے تو تم اس میں اپنے پڑوسیوں کا, اپنے بھائیوں کا, اپنے مسافروں کا, یتیموں کا, بیچاروں کا, ان کا خیال رکھتے. تو یقین جانا یہ قبر تمہارا ساتھ دیتی. آج یہ تم کو فشر نہیں ہوتا. سوال جواب تو سب سے ہوتے ہیں, وہ تو ہونا ہی ہے. افسوس کی بات ہے ہم نے دنیا کو اپنا ہمیشہ کا گھر سمجھ لیا ہے. ہم پچھلے لوگوں کو بھول چکے ہیں. یہ ہماری کمبختی ہے. دنیا کے اندر دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں میں. دیکھو, یہ ایک وہ شخصیت جس نے دنیا کے لیے اپنی اولاد کو کیا بنا دیا, اور ایک شخصیت ایسی بھی ہے جس کو آخرت کا ڈر تھا, اس نے دنیا کے لیے اپنی اولاد کو ترک کر دیا. موجود ہے ایسی مثالیں. یزید کے بات کرتے ہیں کہ ان کے والد صاحب جناب معاویہ کو حکومت ملی تھی شام کی, اور بڑے معلومات تھے. ایسا محل تھا جس کی آپ سوچ سکتے بھی نہیں, ایک سے ایک بہترین ہجوات تھے. جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ یزید بگڑ چکا ہے, نشہ خوری کر رہا ہے, عیاشی کر رہا ہے. اس کے باوجود جب یہ وقت آیا کہ میرا ولی عہد کون بنے گا, اللہ کے صحابی ہیں, بڑے قریبی صحابی ہیں, انہوں نے کیا کیا؟ سب جانتے کہ ہمارے بیٹے بہت فیل ہیں, اس کے باوجود انہیں دنیا کے تمام گورنروں کو خط لکھے اور یزید کو اپنا مقرر کر دیا کہ یہ میرا ولی عہد ہے. کوئی حرکت چھپی بھی نہیں تھی اور بنا دیا. اس کے بعد جو واقعہ وہ آپ جانتے ہو, چھپا نہیں ہے. تو انہوں نے دنیا دیکھی. ایک اور مثال پیش کرتے ہیں, فاروق اعظم کی بات کرتے ہیں. مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے ہمارے, ان کا فرق دیکھو, ان کا عدل دیکھو. جب ان کو کھنجر لگ گیا اور تمام طبیب حکیم فیل ہو لگے تو تمام صحابیوں نے کہا اب آپ اپنا کوئی ولی عہد بنا دیے, خلیفہ بنا دیے. تو آپ نے اشارہ کیا رکو, التجا کری, اور حالت آپ کی دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی تھی. تو کچھ لوگوں نے ایک رائے طے کری, اے فاروق اعظم کیوں نہیں اپنے بیٹے عبداللہ کو براتے آتی ہے, اتنا سننا تھا. دیکھیے یہاں پر آخرت ہے, یہاں پر وہ دنیا تھی وہ کہ میرے بعد میرا بیٹا بنے گا. یہاں کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں تم اس کی مجھ سے پیروی کروا رہے ہو جس کو اپنی بیوی نہیں آتی ہے, اور آپ نے فیصلہ ہمارے اور صحابہ کریں گے. اگر وہ چاہتے
तो जनाब अब्दुल्ला बनते खलीफा इनकार कर दिया, क्योंकि जनाब फारूक आजम को आखिरत की फिक्र थी। ये वो फारूक आजम है। तो हमने कहा सहाबाओं को अगर पर्दा सहाबाओं की बात करेंगे तो उनका किरदार समझो तुम। ये अब तुम्हें किसका किरदार चुनना आप फैसला खुद कर लो। एक ने फैसला किया दुनिया के अंदर और एक ने किया आखिरत का, और जिसने आखिरत किया वो आज तक नामवर है कि नहीं है। अगर वाकई कोई दुनिया पैगंबर आता नबी के बाद में तो फारूक आजम होते आज ये। लेकिन जो अल्लाह लिख चुका है लोहे महफूज को तो होकर आएगा ये। तो मौत के बारे में बात ये हो रही है कि मौत जो है बेशक एक अच्छी चीज है, मौत ही तो है जो हमको अपने रब से मिलाने वाली है। इस मौत के लिए हम सबको इंतजार करना चाहिए और इंतजाम करना चाहिए, ताजीम करना चाहिए कि हमसे कोई छोटा गुनाह न होने पाइए। और गुनाह ये है कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो हम बख्शे नहीं जाएंगे, ये हम बख्शे नहीं जाएंगे। अगर कोई राह चलता अंधा चल रहा है और चोट खा जाए और हम वहां गुजर रहे हैं, अगर हमने उसका हाथ नहीं पकड़ा तो हम गुनहगार में आने वाले हैं। ये छोटी छोटी नेकियां जो बड़े काम की होती हैं। अगर कोई शख्स हमारे पास आ जाए और अपनी बात रखे, परेशानी बयान करे, और अगर हमने उसकी परेशानी सुन ली तो यह सुनना ही अल्लाह के नजदीक बहुत अफजल हो जाता है। वो अलग बात है कि उसको हमने मालूम मता से मत कर दी या उसको हिदायत दे दी या दिखा दिया, वो अलग बात है। लेकिन उस तकलीफ जुदा के बाद सुनना भी अल्लाह करीब बहुत अफजल है। तो ये सब चीजें बता रहा हूं, ये सब आखिरत तैयारी के लिए है। छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत अफजल है। और ए लोगों, खुदा के अलावा किसी से उम्मीद मत लगाना। जिसने खुदा के अलावा किसी और से उम्मीद कर ली, यकीन जाना उसको बहुत अफसोस होने वाला है। खुदा हमारा सबसे बड़ा मददगार है। तो दुनिया के अंदर रहते हुए अगर हमने इन छोटी छोटी बातों को इकट्ठा कर लिया तो यकीन जाना हमारी आखिरत बेहतर हो जाएगी। अभी मुफ्ती साहब ने सूरह हाक्का पढ़े थे, एक आयत सूर पढ़े थे, पूरी सूर पढ़ी है। तो सूर को देखो, वो होने वाली, वो होकर रहेगी, वो हक है जिसने समूद और आग को नेस्त नाबूद कर दिया। हमने ऐसा अजाब भेजा कि सब फना हो गए, और अजाब का मतलब होता है फना। इस आयत ने एक बात साफ कर दी है कि खुदावंद कुद्दूस ने कौम नूह, कौम समूद, कौम आद, कौम लूत, कौम इद्रीस, वो तमाम कौमें जो गुमराह हो गई तुम तबाह कर दिया, यानी उनकी कयामत हो चुकी है। ये इसका मतलब कयामत की बातें हो रही हैं। वो क्या बर्पा होने वाली है? वो कयामत है। अक्सर हम सोचते हैं कि कयामत अब आएगी, बेशक उन गुजरों की कयामत हो चुकी है। ये सूरह ये बता रही है हमको ये कि उनका कोई नाम लेवा नहीं रहा ये। और अल्लाह ने वही काम किया, आदम से बचे तो नूह तक पहुंचे, नूह से पहुंचे तो इद्रीस तक पहुंचे, यानी जितने नेक लोग थे खुदा उनको बचाता गया कि खुदा को इस कायनात के अंदर आखिरी नबी को भेजना था। और अगर आखिरी नबी, यकीन जाना कई ऐसी सूरह हैं कलाम पाक के अंदर कि अल्लाह सिर्फ नबी पाक के एक आवाज का इंतजार कर रहा है कि अगर नबी कह दे तो हम अजाब आज के आज भेज दें। लेकिन वही नबी हैं जिसने कभी आज तक अजाब की बात नहीं करी। बददुआ तो बहुत दूर की बात है। रंजीदा जरूर हो गए लेकिन बददुआ नहीं करी, क्योंकि आप जानते थे उनकी उम्मत कैसी होगी। इसी आद का जिक्र है। आद कौन थे? आज ऐसे किस्म के लोग थे जिनकी लंबाइयां तकरीबन 50-60 फीट ऊंची थी। 50 से 60 फीट, और इतने लहीम शहीम और मोटे ताजे, और इतना अच्छा हुनर था। ये बड़े बड़े पहाड़ों तराशा करते थे, उनको तराश के उनके महल बनाया करते थे। है कोई दुनिया में ऐसा बनाने वाला? सब ये हम बड़ी बड़ी मशीनें करते हैं। तो खुदा फरमा रहा है हमने उनको इतना अच्छा हुनर दे रखा था, उसके बावजूद वो गुमराह हो गए। जनाब हूद को भेजा उनकी पैगंबरी के लिए, उनकी हिदायत की रहबरी करने के लिए। जब दुनिया में आए तो आपने फरमाया, ऐ आद, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? तुम ये क्या गुनाह कर रहे हो?
تو جیسے آج جناب ہود کا ہی کہنا تھا، ساری قوم کی مخالف ہو گئی کہ تم کون سے پیغمبر بن کے آئے ہو، تم کون سے مذہب کی بات کر رہے ہو، ہم تو اپنے باپ دادا کا مذہب مانتے آ رہے ہیں اور اس کی ہم پیروی کریں گے۔ آپ نے پھر بھی تبلیغ کری، تبلیغ کرتے رہے، حتیٰ یہ وقت آ گیا کہ آپ کو شہر سے بدل کر دے گیا، آپ چلے گئے۔ اور جیسے جناب ہود گئے شہر سے تو اس کے اندر 20 سال تک بارش نہیں ہوئی ہے۔ بڑے پریشان ہو گئے کہ لگتا ہے پیغمبر کا جانا خدا کو پسند نہیں آیا۔ پھر کہ 29 چلیے ہم آپ پر ایمان لائیں گے، ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے، صرف دعا کر دیا ہمارے شہر میں بارش ہو جائے۔ چنانچہ جناب ہود واپس آتے ہیں، جیسے آپ دعا کریں پھر بارش وہاں پہ ہو رہی ہے، پھر میں وہ فصلیں ہو رہی ہیں، انگور پیدا ہو رہے، گیہوں پیدا ہو رہے ہیں۔ جب دیکھا سب خوشحالی گئی ہے، پھر کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں ماننے والے، ہمارا خدا تو وہی خدا ہے جس کو پوچھتے آ رہے ہیں۔ یعنی پھر گمراہ ہو گئی ہے، ایک بار، 2 بار، 3 بار، لیکن جناب ہود اپنی باتوں لگے تبلیغ کرتے رہے۔ چند تبلیغ کرتے کرتے ان کے ساتھی بن گئے، اور ایک وقت یہ آ گیا پھر ان کو نکالا گیا، پھر گئے بولے یہ ہود جب تک دنیا میں رہے گا ہم اپنے خدا کی بات نہیں کر پائیں گے۔ ایک چال چلی لوگوں نے یمن کے اندر کہ آج ہود کو ختم کر دیا جائے، دعوت دی اے ہود آئیے ہم آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں۔ پوری عاد قوم ایک بڑے میدان میں اکٹھا ہو گئی، بلکہ خدا اکٹھا کروا رہا تھا، بہت بڑا مشام۔ جناب ہود بیچ میں آئے، تشریف فرمائے، جو ان کے چاہنے والے تھے وہ بھی جمع ہو گئے، چند لوگ تھے۔ جب دیکھا ساری قوم اکٹھا ہو چکی ہے، دیکھا کہ ہود گر چکے ہیں، اللہ سب جانتا تھا کہ کون مکاری کرنے جا رہا ہے، خدا نے آپ کو حصار میں لے لیا۔ ان لوگوں کی پلاننگ یہ تھی کہ پتھروں سے ان کو سنسار کر دیں گے، چنانچہ پتھر مارنا شروع کرتے ہیں چاروں طرف سے۔ جیسے پتھر آئے تو پتھر جو ہے وہ پھول بن جائے، پتھر جو ہے پھول بن جائے۔ یہ سب گھبرا گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ ایک پتھر کا ٹکڑا جو ہود کو لگا، ان کے چاند کو لگا، کسی کو گھبرا گئے۔ آپ مسکراتے ہیں اور پریشان بھی تھے کچھ، تو دیکھا ہے ادھر بائیں جانب سے کالے کالے بادل آ رہے ہیں، دائیں سے دیکھا تو پیلے بادل آ رہے ہیں، ادھر سے دیکھا تو سفید آ رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں بولو تم کو کون سا بادل چاہیے؟ تو قوم کہتی ہے کالے بادل چاہیے، اس سے بارش ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اشارہ کرتے ہیں، بادل آتے ہیں، اور یہ سور بتاتی ہے ہم نے وہ سراٹے دار ہوا چلائی 7 دن اور 8 راتیں۔ کتنے دن؟ 7 دن اور 8 راتیں۔ یہ ہوا کا نام تھا باد عقیم۔ یہ جہاں جہاں جائیں اے نبی، اب اللہ فرما رہا ہے یہ ڈھیر ہو جا کرتے تھے، ان کی ہڈیاں تک گل گئیں اور ان کے جسم دفن ہو گئے، اور آج ان کا ایک بھی نام لینے والا نہیں ہے۔ تو خدا کا عذاب جب آتا ہے تو اس طرح آتا ہے۔ خدا پہلے انسان کو پورا موقع دیتا ہے کہ اب سدھر جا، اب سدھر جا، اب سدھر جا، لیکن جب خدا دیکھتا ہے کہ اب سدھرنے والے نہیں ہیں، چاہے وہ نوح کا وقت ہو، چاہے وہ موسیٰ کا وقت ہو، چاہے وہ لوط کا وقت ہو، جب دیکھا خدا نے کہ اب یہ نہیں ہے تو خدا وہاں پہ عذاب لیا کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی سورہ ہے، یہ فرما رہی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے قوم عاد کو نہیں چھوڑا، قوم سمود کو نہیں چھوڑا میں نے، یہ ہے تو تمہاری قوم کی کیا اوقات ہے؟ اگر اے نبی یہ نہیں مانیں گے تو ان سے کہہ دو ان کا انجام بھی ایسے ہی ہونے والا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ تو قرآن پاک کی ایک ایک سور کی ایک ایک آیت دیکھو، تھوڑا سا اگر اس کو ہم سمجھے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہم ان کو تقریروں میں قیامت کی باتیں کر رہے ہیں، موت کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں کریں گے، کوئی تو مقصد ہمارا ہے کسی طرح کا طریقے سے ہمارے اندر، آپ کے اندر خدا کے جو خوف ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں اور ہم اپنے آخر تیاری کر لیں۔ افسوس ہے اکثر ہم سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن کچھ ایسی حرکت آتی ہے تو اس کو ہم بھول جایا کرتے ہیں۔ تو اے لوگوں تم یہ دیکھو خدا کیا کہہ رہا ہے، جس دنیا کو تم اتنا مال، اتنا افضل سمجھ رہے ہو، اتنا بڑا سمجھ رہے ہو، ایک معمولی سے شخص چاند پر گیا تھا،
चांद पर गया था, नील नाम का। जब वो गया तो उसने कुरान में पढ़ा था कि ये दुनिया जिसको तुम बहुत बड़ी समझते हो, ये तो हमारे मच्छर के पर के बराबर भी है। तब ये क्रिश्चियन जो ऊपर गया, ये कुछ देखता दुनिया जो है वो टेनिस की बॉल दिख रही है, टेनिस की बॉल दिख रही है। इसका ईमान आया तो ये खुद कहता है अगर हम थोड़ा बहुत हो जाते तो मच्छर का पर क्या भी दिखता नहीं है। और जब वो दुनिया में लौट के आया तो ईमान लेके आ गया। तो क्या मुझसे भी क्या गुजरे ये? तो देखो कुरान के पाक की एक एक सूर जो है वो कितनी लाजवाब है और कितनी सही है। उसकी वाकई इस्लाम की अगर तारीफ और समझ है तो गैर कौमों ने की है, उनसे सीखा है और आज वो नामवर हो रहेंगे। इसी कलाम पाक के अंदर जब अल्लाह ने क़यामत की बातें कर दी हैं तो अल्लाह समझा रहा है सूरे इब्राहिम की आयत नंबर 48, 49, 50, 51 के अंदर, ऐ लोगों जब क़यामत बर्पा होगी तो ये दुनिया बदल जाएगी, आसमान बदल जाएगा। यानी ये दुनिया बैठे हो ना, ये फना हो जाएगी, ये आसमान फना हो जाएगा। और वो दुनिया, वो आसमान ऐसा होगा इसकी शक्ल सोने जैसी होगी और जमीन ऐसी हो जैसे चांदी है। और चांदी ऐसी होगी कि मोमिन अगर चाहेंगे तो उसको रोटी के बल खा सकते हैं। और वो सब गुनहगार हमारे सामने पेश होंगे। वो अर्श खुदा जिसको 8 लोग उठाए होंगे। तमाम कुरान के आलिमों ने फरिश्तों की बात की है जो गलत बात है। वो 8 लोग कौन होंगे जो खुदा का अर्श संभालेंगे उस दीजिए? तो इससे मालूम पड़ता खुदा के नजदीक कौन है वो। तो मालूम पड़ा तफसील से कि वो जनाबे नूह है, जनाबे इब्राहिम है, जनाबे मूसा है, जनाबे ईसा है, तो जनाबे नबी है, वो नबी के अहले बैत हैं, यानी अली, हसन, हुसैन हैं। ये वो 8 लोग हैं। अल्लाह दिखा चुका है कि देखो ये हमारे अर्श के करीब हैं और ये हमारे सबसे चाहने वाले हैं। वो फरिश्ते नहीं हैं, इनके कंधों पे अल्लाह का अर्श होंगे। और अल्लाह फरमाता है वो गुनहगार हमारे सामने पेश किए जाएंगे, उनको 70 गज लंबी जंजीर से लपेटा जाएगा, 70 गज की। और जो उनके कपड़े होंगे ना वो कलतरान के यानी कि कूद के बिल्कुल कोल जैसे दुनिया में बोला तारकोर, उसके कपड़े उनके बने होंगे, उनके चेहरे झुके होंगे। आज तुम समझ जाओ तुमने जिसको झुटलाया था, जिस चीज को कयामत, ये वो कयामत का दिन है। ये जिसको झुटलाया आद ने, जिसको झुटलाया सामूद ने, आज तुम्हें किसी की भी जो है वो बख्शिश नहीं है। बेशक अल्लाह इस दिन जिसको चाहे को माफ फरमा देगा। ये खुदा है, खुदा जिसको चाहे माफ कर जाए, जिसको चाहे पकड़। तो लोगों ये जो हम बात कर रहे हैं कयामत की और मौत की, हमें आने के पहले अभी भी वक्त है। ये मत समझना कि मेरी उम्र जो है अभी 25 साल है या 35 साल है या 45 है। अरे अगला पल तो मौत का है कि नहीं है। दुनिया में 2 चीजें ऐसी खल्क हुई हैं जो जब से शुरू हुई हैं वो आज तक गर्दिश कर रही हैं। उसमें एक चीज ये है कि जमीन है जो गर्दिश कर रही है, जो सूरज है वो गर्दिश कर रहा है रुकास तक के, और मौत और जिंदगी गर्दिश कर रही है। मौत लगी है जिंदगी पीछे, जैसे उसको मौत खा जाएगी वो। तो पता नहीं कौन सा वार मौत का हो और तुम कब्र में पहुंच जाओ। उस कब्र में पहुंचने के पहले अपनी सलाह कर लो, अपने को समझ लो कि तुम किसके उम्मत में हो। तुम आद और समूद पे नहीं हो, तुम नबी की उम्मत में हो, तुम उनके चाहने वाले हो। और नबी की सिफारिश होगी, बेशक होगी, लेकिन नबी भी उसकी ऐसी सिफारिश नहीं करेंगे जो बिल्कुल ही पागल हो, जो बिल्कुल बेगुनाह हो। बेशक अल्लाह के नबी उनकी सिफारिश करेंगे जिनको अगर फेल होने में 3 नंबर रह गए हैं, बाकी हैं, पास होने के लिए 5 नंबर बाकी हैं। स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं तो बोलने लगा 5 नंबर से फेल हो रहा है तो इसे ग्रेस कर दो। क्या बोलते हैं? ग्रेस कर दो। बेशक नबी यहाँ पर ग्रेस कराएंगे। ग्रेस का मतलब क्या होता है? कृपा करा दो करते हुए। बेशक ऐसी होगी यहाँ पर ये, लेकिन जो 50% फेल हो रहा है उसका क्या होने वाला है?
جبکہ اللہ خود فرمائے گا اے نبی اگر آپ کا یہ تو ہم سب کے سب کو معاف کر دیں. تو کیا نبی ایسا کریں گے؟ ہم اس مغالطے میں ہیں کہ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، ہم کو معافی تو ہونے والی ہے. صرف اللہ کے نبی سے محبت کر لی، ہو گئی. ارے تمام نے محبت کری اور پھکر گئے ہیں تو کیا ان کی ہونے والی ہے مغفرت؟ نہیں ہونے والی ہے. ہم جس کی امت میں ہیں وہ بہت عدل کرنے والے ہیں. انہوں نے زندگی میں دنیا میں جس کام کے لیے بھیجے گئے، کوئی ایسا کام بتاؤ جس پہ کوئی کہے کام غلط ہوئے گا. آپ نے جو کام جس طرح کر دیا خدا کے اس پہ مہر لگی اور فرض بن گیا. تو ہے لوگوں، ہم اس نبی کی امت میں ہیں جو خدا کے سب سے نزدیک محبوب ہیں. تو ہم بھی ایسے بن جائیں کہ خدا کے نزدیک ہم بھی ہو جائیں. اور یہی تبلیغ ہو رہی ہے ہم لوگ یہاں پر. یہ تو جب ہم بات کرتے ہیں سب کی، تو کیوں نہ ہم بات کریں جناب عیسیٰ کی بات کرتے ہیں، اس عورت کی بات کرتے ہیں جس کو خدا نے چن لیا، جسے تبلیغ سے چنا. خدا نے جناب مریم کو چن لیا بیت المقدس کے لیے. اور خدا کو ایک معجزہ دکھانا تھا کہ جس مریم کی وہاں کے لوگ عزت نہیں کرتے تھے اس کا مرتبہ کیا ہے. عورت کا مرتبہ بھی کم نہیں ہے. خدا نے جب چاہا آدم کو دکھا دیا، اب یہاں مریم کی باری ہے. یہاں مریم کی. اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ دو فرشتے آ گئے، حاضر ہو گئے فرشتہ اور بولے مریم میں خدا کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور خدا نے ایک حکم کر دیا ہے کہ آپ کے پیٹ سے عیسیٰ ہوں گے. تو آپ فرماتی ہیں کہ میں بدکار نہیں ہوں، مجھے کسی نے آج تک چھوا نہیں ہے، میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ تو فرشتہ فرماتا نہیں، جو خدا کہہ چکا ہے وہ ہو چکا ہے. کن فیاکون. کچھ ہی وقت گزر دیکھا کو حمل آ گیا ہے. خدا کچھ دکھانا چاہتا ہے اور کچھ سمجھنا خدا کیا کر رہا ہے. یہاں پر یہ حمل آ گیا، اور جیسے حمل آیا خدا کی وحی ہے مریم اس پاک جگہ کو تم اب چھوڑ دو. پلوں کے اندر آپ پریشان ہو گئی کہ یہ کون سا معاملہ ہے، لیکن حکم الہی تھا. اللہ والی تھی، نکل جاتی. ایسا میدان دکھا جہاں پر جو ہے سوکھا پڑا ہوا ہے، صرف دیکھا ہے ایک پیڑ کھجور کا لگا ہوا ہے، وہ بھی سوکھا ہوا ہے. عزت کے مارے کہ جنوں گی سے لوگ دیکھیں گے کیا ہوگا، روئی گڑگڑائے اللہ سے، اے خدا اس سے بہتر تو مر جاتی میں اچھا تھا، میری رسوائی ہے. تو جا کے وہ کھجور جو سوکھا پیڑ تھا اس پر لیٹ گئی، ٹیکا لگا لیا، اور جہاں ٹیکا لگایا تو دیکھا پورا پیڑ ہرا ہو گیا ہے. کچھ اور وقت دیکھا تو اسی پیڑ سے بڑے بڑے پتے نکلنے وہ ایسے جھک رہیں گے. یہ معجزہ دیکھ رہی ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کھلا میدان، کھلا میدان، اور ایک سوکھا پیڑ جیسے چھوا ہرا ہو گیا، پتے لمبے لمبے کر دیے کہ ان کو ڈھک لیے سے کوئی گھر بن گیا ہے. کچھ ہی پلوے تھے، دیکھا میٹھی میٹھی کھجور لٹک اس کے اندر یہ، اور دیکھا تو ایک نہر روا ہو گئی ہے. یہ خدا ہے. خدا نے اتاری، اے مریم تم ان کھجوروں کو کھاؤ اور یہ پانی پیو، گھبراؤ مت. یہ بچہ جو تمہارے پیٹ میں ہے یہی بات کرے گا. آج سے تمہارا مون ورت ہے. جب لوگ پوچھیں تو کہنا میرا مون ورت ہے، یعنی ہم نے اللہ کا چپ رہنا رکھا ہے گا. لوگ سمجھتے ہیں مون ورت جو صرف ان کے اندر ہوتا ہے گا، غیر قوم میں. آج ہم نے چھوڑ دیا، آج انہیں کو اختیار کر لیا ہے. مون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے چپ چاپ رہیں اور اللہ دل میں یاد کریے تو بھی عبادت ہے. لیکن آج ہم نے غیر قوموں کو کہہ کے اس کو منع فرما دیا گیا. قرآن کو بھول گئے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے. اس کے بعد میں جناب عیسیٰ کی ولادت ہوتی ہے، آج دنیا میں آئے تو ماں کو دیکھا، انہیں کلمہ پڑھا. آپ خوش ہو گئی، بچے کو لیا اور باہر آئیں بڑے شان سے، ان کو گھیر لیا. ان کی قوم نے کہا کہ مریم کیا ہے، تیرا بھائی ہارون تو اچھا ہے، تیری بہن بھی اچھی ہے، تو نے یہ کام کیا کیا. تو یہ اشارہ کرتی ہیں
اس سے پوچھو. جناب عیسیٰ پلے میں ہے اور کلمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. جب دیکھا بچہ باتیں کر گھبرا گئی ہے, پھر مارے نہیں, بولے کھو نہ ہو, یہ جھوٹ ہے, بکواس ہے, تو ان کو مارنے کی سازش چالو ہو گئی. حکم خدا کا ہوا اے مریم تم یہاں سے ہجرت کر جاؤ. چنانچہ آپ اپنے بچے کو لے کے نکلتی ہیں اور کہاں آتی ہیں؟ بیت المقدس سے ہوتے ہوئے ایران آتی ہیں, ایران سے افغانستان آتی ہیں, افغانستان سے پاکستان آتی ہیں, پاکستان سے ہندوستان آتی ہیں, اور یہ کشمیر کا جموں کشمیر لداخ ہے وہاں کے کھوں میں آپ رہتی ہیں. آج بھی ان کے نشانہ موجود ہیں. کتنا لمبا اور طویل سفر ہوگا وہ تو یہ, لیکن اس وقت میں یہ ہندوستان پاکستان بٹوارا نہیں تھا, یہ سب ایک زمین تھی پوری. یہ بٹوارا تو ہم نے آج کیا ہے. اور بچے کی پرورش کری اور ایک مولوی صاحب کو بلایا پڑھوانے کے لیے. جناب مریم نے جب مولوی صاحب آئے تو بولے بیٹا بولو الف, بولے بولو بڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو طریقہ ہے مولوی صاحب کا. تو جناب عیسیٰ فرماتے ہیں مولوی صاحب یہ بتائیے بسم اللہ میں بے کا مطلب کیا ہے, سین کا مطلب کیا ہے, میم کا مطلب کیا ہے. مولوی صاحب کھڑے ہو گئے, بولے اے مریم میں ان کو پڑھا نہیں پاؤں گا, یہ تو بہت کچھ, یعنی یہ بھی پڑھے ہوئے آئے تھے دنیا میں. پھر حکم الہی ہوا اور جناب مریم اپنی اولاد عیسیٰ کو لے کے واپس آتی ہیں. یہ ہے عیسیٰ خدا کا بھیجا. خدا نے خصوصیات دی کہ پھونک دو پتلے اور زندہ ہو جائے گا, مردے کو دیکھو زندہ ہو جائے گا, اندھا کی آنکھیں آ جائیں گی. تمام معجزے کا درجہ تبلیغ کرو ہے عیسیٰ. جناب عیسیٰ تبلیغ کر, یعنی جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں وہ ان کا ایک ہی کام تھا کہ آخرت کی تیاری کیسے کی جائے. میرا مقصد کرنے کا یہ بات ہے. آپ نے اتنے تبلیغ کری, بہت تبلیغ کری, لیکن دشمن بھائی جو ہمیشہ رہا ہے پیچھے لگ گئے. دشمنوں نے دیکھا کہ یہ ہم کو خدا نہیں کہہ رہا ہے. شرکین نے کہا یہ تو ہمیں خدا کہتا نہیں ہے اور ہم یہاں خدا ہیں. تو اس نے دیکھا کہ لوگ چاہنے والے بہت بڑے عیسیٰ کے, تو اس نے بھی ڈھول پٹوا دیا کہ عیسیٰ جو ہے وہ اپنے خدا کہتا ہے اور خدا کہنے والے خدا موت ہے. اسی آڑ میں جناب عیسیٰ کو قید کر لیا, اور قید کرنے بعد میں اپنے حرم اپنے محل میں لے گیا تخانے کے اندر یہ, اور لوگوں کی بہت بڑی بھیڑ لگوا دی میدان کے اندر کہ آج اس شخص کو ختم کرنا ہے جو اپنے خدا کہتا ہے. شرکین خوش تھا کہ میں نے میرا کام کر لیا ہے, اور خدا سب دیکھ رہا تھا. شرکین نے اپنے وزیر سے کہا یہ عیسیٰ بڑا چالاک ہے, یہ بچ سکتا ہے. دیکھو یہ میں چل تو رہا ہوں, تم صلیب تیار کروا دو میدان کے اندر, صلیب پھانسی کے لیے. میں آگے جاؤں گا, تم میرے پیچھے آنا, فوج سے پیچھے آئے گی. بادشاہ چاہتا شرکین کہ اس کو پکڑ کے میدان گھسیٹتے ہوئے. تو بادشاہ پر نہ گھسا, تو جیسے گھسا تو جناب جبرائیل آتے ہیں اور عیسیٰ کو لے جاتے ہیں. ادھر شرکین کی شکل ہوں بہوں عیسیٰ بن گئی. عیسیٰ 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 عیسیٰ, تو کافی آواز سنی وزیر نے, گھبرا گیا. یہ آیا تو دیکھا یہ تو عیسیٰ ہے. جھوٹے کہیں کہ تم بھی عیسیٰ ہو, ارے میں بادشاہ ہوں, نہیں تم عیسیٰ ہو. یہ پکڑتا ہے اپنی فوج باتا گھسیٹ اس کو. شرکین عیسیٰ بن گئے, گھسیٹتے ہوئے ان کو لا رہا ہے, اور یہ چلا رہا ہے شرکین, ارے میں بادشاہ ہوں, میں شرکین ہوں. کہ بڑا مکار, دیکھو یہ بہت بڑا مکار ہے. یہ کھینچتے ہوئے اس کو لے جاتے ہیں, صلیب پہ چڑھا دیتے ہیں. اور جیسے صلیب پہ چڑھایا اتنے وزیر کو خیال آیا کہ ہمارا بادشاہ کہاں ہے. شرکین گھومے, اتنے دیکھا, منڈی کری تو دیکھا بادشاہ مر چکا ہے. یہ خدا ہے. تو جتنے دنیا پیغمبر آئے ان سب نے صرف آخرت کے بارے میں بات کری ہے, دنیا سے محبت نہیں کری ہے. اور عیسیٰ وہ شخصیت ہیں جن کو دنیا بہت تکلیفیں ملی ہیں, بڑی غربت ملی ہے. یقین جانا لوگوں نے پتھر بھی مارے ہیں, گھر سے بے گھر بھی کیا ہے, اور بھوکے بھی رہیں گے. یہی تو ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ میں غربت ساتھ رہا کرتی ہے. وہی واقعہ ہے
وہی آخرت ہے، وہی دنیا ہے، وہی کربلا کا میدان ہے۔ ایک طرف دنیا یزید کی خوبصورت کہ مارو گے تو دنیا ملے گی، شہر مل جائیں گے، کوئی حکومت رے چاہتا ہے، کوئی حکومت مصر چاہتا ہے، کوئی حکومت عراق چاہتا ہے، اور کوئی آخرت چاہتا ہے۔ آج وہ 7ویں شب لگ چکی ہے جب میں کہا تھا کہ آج خیموں پانی ختم ہو چکا ہے، اور آوازیں آ رہی ہیں الا تش کر کے۔ بچے کو تو بچانا اور بچنا بہت مشکل ہے۔ بچہ جب پیاسا ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کا بچہ کیوں نہ ہو، چلاتا چیختا ہے۔ تو جب دیکھا جناب عباس نے کہ بچے نہیں مان رہے ہیں، بڑی مشکل آن پڑی ہے، کیا کرا جائے، اور نہر فرات جو فوج سے گھری ہوئی ہے، اگر ایک قطرہ پانی بھی لینے کا مطلب ہے سیدھے موت کے منہ جانا، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ حسین سے فرماتے خیمے میں آ کر، اے حسین ہم کو حکم کر دیجئے، ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں۔ اور ان کی صحت تقریباً قد 7 فٹ کا، یعنی پوری یزیدی حکومت جانتی تھی، شمر جانتا تھا کہ جب تک عباس ہیں حسین کے لوگوں کو مارنا آسان کام نہیں ہے۔ اتنی قوت الہی بھی تھی۔ کس کے بیٹے تھے، کس کی اولاد تھے؟ یہ جناب علی کی اولاد تھے۔ جب جناب فاطمہ کا وفات ہو گئی تو آپ کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، اپنے بھائی عقیل سے کہا کہ میں دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا خود ہی کہا تھا اگر میں نکل دنیا سے چلا جاؤں تو آپ نکاح کر لیجیے گا، کہ ان کی وصیت تھی یہ۔ تو اپنے بھائی عقیل کو بلایا، آپ کو معلوم ہو چکا تھا ان کے بیٹوں کیا انجام ہونے والا ہے۔ تو عقیل سے کہتے ہیں کوئی ایسی عورت ڈھونڈو جو شیرنی جیسی ہو، اس سے وہ اولاد پیدا ہو جو ہمارے بچوں کی خدمت کر سکے۔ یہ ہے غیر کی بات۔ تو جناب عقیل نے، ان کے بھائی تھے، ایک ڈھونڈی عورت کا نام تھا ام بنین۔ ام بنین وہی تھی جو خاندان کے حساب سے شمر کی بہن لگتی تھی۔ دیکھو آمنا سامنا کیسے ہو رہا ہے۔ اور جب ام بنین آئی گھر میں تو آپ نے جیسے دلہن گھستی کہاں رکو، دہلیز پر بیٹھ گئے آپ یہ، اور بچوں کو بلایا اور بچوں سے کہا اے حسن حسین، ہم آپ کی ماں نہیں ہیں، ہم آپ کی کنیز ہیں، ہم آپ کی کنیز ہیں، اور ہم کنیز بن کے رہنا چاہتے ہیں، اور یہ ہم کو شرف اللہ کا دیا ہوا ہے کہ ہم آپ کے کام آئیں گے۔ یہ وہ ام بنین ہے۔ اور جب آپ کی اولاد پیدا ہوئی تو اپنے چاروں اولادوں میں جناب عباس بھی تھے، جناب عثمان بھی تھے، عبداللہ بھی تھے، اور جعفر بھی تھے۔ چاروں بچوں کو بلایا اور یہ کہا کہ میں تم کو دودھ نہیں بخشوں گی اگر تمہارے رہتے ہوئے حسن حسین شہید ہو گئے۔ یہ کردار ہے عورتوں کا۔ اور جناب عباس کیا کرتے ہیں؟ جناب عباس نے حسین کو آج تک کبھی بھائی نہیں کہا، ہمیشہ کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا میں غلام ہوں، آپ مجھے غلام سمجھیے۔ جب بھی حسین کہیں جائے تو ان کی جوتی اٹھا دیتا، آپ یہ پکڑ کر پیچھے پیچھے کہ وہ غلام تھے۔ تو آج وہ وقت آ چکا۔ عباس کہتے ہیں آقا مجھے حکم کر دیجئے، بھائی نہیں کہا، آقا کہا، حکم کر دیجئے، یہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے سامنے، آپ صرف دیکھتے رہیے، میں ان کو کیسے چھکاتا ہوں۔ میں یہ حسین کا مقصد جنگ جیتنا نہیں تھا، حکومت کرنی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ جنگ حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ جنگ صرف اسلام کو بچانے کے لیے ہے۔ ورنہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں لے جاتے، اپنی بیوی کو نہیں لے جاتے، اپنے بھانجوں کو نہیں لے جاتے،
یہ تھا جتنا بھی اہل بیت ہیں ان سب کو آپ لے گئے تھے کہ ان سب کو خدا کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ عباس جب بہت گڑگڑائے اپنے گھوڑے پر بیٹھے، جیسے گھوڑے بیٹھے تو آواز آتی کستے، اتنا غصہ تھا، جوش تھا، تلوار تھا۔ حسین نے منع فرما دیا، بولا ٹھیک ہے اچھا عباس، اگر تم اتنا ہے تو جاؤ پانی لے کے آ جاؤ بچوں کے لیے۔ مشق رکھی، نکل گئے۔ فرات لگی پڑی فوج، جیسے دیکھا عباس آ رہے ہیں، کسی کی جرت نہیں، جیسے سب ہٹ گئے، راستہ دے دیا حسین عباس کو۔ یہ فرات پہ گئے، پہلے پانی کو چلو میں لیا، سوچا تھوڑا پانی میں پی لوں، پھر خیال آیا بچے پیاسے ہیں، پانی کو پھینک دیا۔ یہ وہ عباس ہے، اپنی مشق لی، مشق کو بھرا اور اٹھ کے گھوڑے بیٹھے۔ تو کیا کہتا شمر، کیا مجھ سے بات نہیں کرو گے بھانجے؟ یہ کیا فرماتے، ہم تم سے جنگ میں ملیں گے۔ اور یہ نکلتے ہیں، پتہ نہیں کیا آ گیا فوجوں کے اندر، ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن ڈر گیا، کرو اس کا پیچھا۔ آپ کا پیچھا ہوتا ہے، برچھیوں سے گھیرتے ہیں، یہ بھاگتے جا رہے ہیں، اتنے میں کہ آپ کا ہاتھ شہید ہو گیا۔ جیسے ہاتھ شہید ہوا، آپ نے مشق کو اپنے دانت سے پکڑ لی اور اس کو لے کے بھاگ رہے تھے۔ اتنے میں تیر اور پڑا تو آپ کا گھوڑا بھی گر گیا۔ اب یہ پریشان ہو گئی ہے، کچھ دور آپ بولتے اور رہ گیا ہے، خیمے سامنے نظر آ دھند سے، پہنچ جائیں گے بچوں کے لیے، کچھ بھی ہو جائے ہمارے بچوں کو پانی پہنچ جائے۔ یہ وہ عباس ہے۔ اتنے میں فوج نے پورا گھیر لیا، ضرب چالو ہو گئی اور کہہ رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے بیعت کرنے کا۔ آپ نے کہا نہیں۔ آپ پھر اٹھتے ہیں، پھر اپنے گھوڑے بیٹھتے ہیں، اتنے میں ایک تیر اور لگا، آپ کی آنکھ میں لگتا ہے۔ اگر کسی کی آنکھ میں سوچو اگر کنکڑی پڑ جاتی ہے، چاہے میں ہو یا آپ ہو، تو آپ بے چین کر کے، لیکن ایک ہی مقصد تھا کہ یہ مشق پہنچ جائے۔ ہمت کرتے ہیں، اپنے دونوں گھٹنے کو دبا کے تیر کو کھینچتے ہیں، اس سے یہ آنکھوں سے لبالب خون نکل رہا ہے۔ پھر بھی ضد ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے پانی لے کر۔ یہ پھر بھاگتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں، ایک تیر جیسے ان کی مشق پہ پڑا تو یہ پانی کو سمیٹتے ہیں، تو جیسے پانی پورا ختم ہو گیا، آپ کی آس ٹوٹ گئی۔ اب آپ کہتے ہیں میں کس کے لیے زندہ رہوں؟ میں اپنے بھتیجے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن زینب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اب میں کسی کام کا نہیں رہا ہے۔ اور ادھر شمر کی تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، حتیٰ آپ کو شہید کر دیا۔ آواز آئی کہ عباس ختم ہو چکے ہیں، حسین پہنچتے ہیں، آپ میں جان تھی۔ یزیدوں کے اندر یقین جانا ایک جان آ گئی کہ عباس شہید ہو گئے ہیں، اب جنگ جیتنا آسان ہو گئی ہے۔ حسین آتے ہیں، عباس سے بات ہو رہی ہے، تو آج کہتے میں آپ کو بھائی کہہ سکتا ہوں۔ اتنے سالوں میں آخری وقت میں کہا کیا میں آپ کو اپنا بھائی کہہ سکتا ہوں؟ حسین کہتے کیوں نہیں، تم یہ تو میرے بھائی ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں میرے لاشے کو ہی رہن دیجیے آپ کے، اگر یہ لاشا لے کے آپ جائے خیمے میں تو تلاتم مچ جائے گا، ہمت ٹوٹ جائے گی لوگوں کو۔ یہ وہ عباس ہیں، یہ وہ آخرت کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، جن کو دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے۔ چنانچہ حسین نے ان کے لاشوں کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ جانے کے بعد میں ان ظالموں نے آپ کے لاشوں کو پامال کر دیا۔ تو دیکھو دنیا کو، دیکھو آخرت کو، دونوں یہاں موجود ہے کہ نہیں ہیں؟ تمہیں کس کو چننا ہے؟ آج تک عباس کا نام زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ اور یزید آج تک لعنت زدہ تھا اور رہے گا۔ تو جو آخرت کی فکر نہیں کریں گے ان پہ خدا کی لعنت ایسے پڑنے والی ہے۔ اے میری ماں، میری بہنوں اور ہماری بیٹیوں اور ہمارے بھائیوں اور بزرگوں، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ دنیا کی رونق پہ مت جانا۔ یہ لالچوں گھر ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ نبی کا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر آخرت کا گھر ہے۔ ہمیں اس کی تیاری کرنا ہے۔
یہی دعا کرنی ہے کہ اے خدا بندے قدوس ہم سب کی آخرت کو سدھار دے، اے خدا ہمیں کامیاب کر دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔